You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. Hello and welcome to a special segment of very exclusive program today. आज हम बात करेंगे जनाब आमिर सईद रां साहब से, एडवाइजर टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब परवेज इलाही थे और सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैं. ही इज़ अ वेरी कलरफुल एंड इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी और कलरफुल इन द राइट सेंस. बहुत हाई प्रोफाइल केसेस उन्होंने किए हैं पाकिस्तान में और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी जो हमारी पंजाब पुलिस के एक्सेसेस हैं बहुत ज़्यादा फेस किए हैं. तो वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड फॉर्चुनेट कि वो आज हमें टाइम अपना दे रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे. आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस. कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल बेहतरीन. अच्छा सर, आपका जो नाम है ना वो बड़ा खतरनाक है. आप वो लिखते हैं रावण की तरह. तो ये रावण की तरह प्रोनाउंस आपको अगर कोई कर ले तो फिर आप उसका जवाब क्या देंगे आगे से? देखिए जी, रावण फिर चलाया जाता है, फिर हम इंडियन लैंग्वेज में किसी और शेड पे चले जाएंगे. बेसिक तो ये है ना कि जटों की सब कास्ट है, तो राह है, तो राह को राह ही रहने दे, रावण ना बनाए, फिर लोगों के माइंड में कुछ और चीजें आ जाएंगी. वरना आपके ख्याल में सीता को बुलाना पड़ेगा फिर. अच्छा नहीं, चले दैट वाज जस्ट ऑन द लाइटर नोट. अच्छा सर, मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने चूंकि खुद बहुत ज्यादा आपको पुलिस उठाकर ले गई थी और मुझे हमें नहीं अब पता कि आपके साथ उन्होंने क्या कुछ किया, लेकिन बहरहाल इतना आपको जो है वो गायब कर दिया गया सीन से कि लाहौर हाई कोर्ट को फिर ऑर्डर्स देने पड़े कि भाई उनको आप सामने लेकर आए. तो आप मुझे बताइए कि जब आपको उठाया, किस केस में उठाया नंबर 1, और फिर आपके साथ पंजाब पुलिस ने कैसे आपको प्यार दिखाया, क्या किया आपके साथ, जरा थोड़ी सी स्टोरी बताइए. देखिए जी, जो कहते हैं ना किससे माजी है उसको भूल जाना चाहिए. पंजाब पुलिस के ऊपर आ जाते हैं तो मुझे तो खैर किसी ने नहीं उठाया था. मैं ऐसी कोई बात करूं, मैं खुद ही छुट्टियां गुजारने के लिए आउट ऑफ स्टेशन था. लेकिन पंजाब पुलिस का किरदार है, उसके ऊपर बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वो कर रहे हैं. मेरे केस के अंदर मुझे किसी ने नहीं उठाया था, मैं अपनी मर्जी से साइड पे था. अच्छा जी, अच्छा ठीक है, ओके. इस वक्त आमिर साहब, जो ह्यूमन राइट्स वॉच की कल रिपोर्ट आई है काफ़ी बड़ी, जिसमें कि कहा गया है कि जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं. एंड इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग रिपोर्ट जो कि उनके फ्रंट पेज पे उन्होंने छापी है. और उन्होंने कहा है जी कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये पॉलिटिक्स के अंडर किया जा रहा है पाकिस्तान में लोगों के साथ. तो आप एक तो उसके ऊपर रोशनी डालिए, और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा जी कि आप जो सिविलियंस हैं उनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर कैसे ट्राई करेंगे. तो बिकॉज यू आर एन एडवोकेट, तो आप जरा ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी और जो उसकी खराबी चल रही है मुल्क में, और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को कैसे ट्राई करेंगे, दोनों सवालों के प्लीज जरा जवाब दीजिए. देखिए, सबसे पहले जो ह्यूमन राइट्स ने अपनी रिपोर्ट दी है, मैं उसके साथ एग्री करता हूँ. इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी नाजुक सी सूरत हाल चल रही है कि कोई किसी के राइट्स इस वक्त महफूज नहीं है. खासतौर पे हमारी जो पंजाब पुलिस है वो बिल्कुल, पंजाब पुलिस देख लें, केपी पुलिस देख लें, या आप सिंध में देख लें, और जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है इस वक्त ओवरडूइंग कर रही है. पॉलिटिकल लोगों का काम होता है एहतजाज करना या जो भी काम करना है, तो उसके ऊपर उनका राइट है, वो कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन देते हैं. लेकिन आप उनको उनकी वफादारियां बदलवाने के लिए और उनको झूठे मुकदमात के अंदर अरेस्ट करना और फिर कई दिन उनको गायब रखना, मतलब कोर्ट्स में पेश ना करना, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं तो और क्या हो रहा है इसके ऊपर. और इसके ऊपर पूरी दुनिया कंसर्न्ड है कि मतलब जो सबसे ज्यादा किया जा रहा है कि खवातीन को, मैंने कुछ तस्वीरें वीडियोस देखने में आई हैं कि खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको उठा के जेलों में डाला जा रहा है. जो लोग सड़कों के ऊपर बैठ के खवातीन को घसीट रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो उनको जेलों में उनके साथ क्या कर रहे होंगे. तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स ने रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल ठीक दी है. और जो पुलिस को जिस तरीके से यूज किया जा रहा है, और साथ ही साथ आपने शायद कोई चीज और नहीं देखी होगी कि अगर झूठे मुकदमे में अगर किसी के नाम आ गया है तो उसको अरेस्ट करने जाते हैं, अगर घर में नहीं मिलता है तो उसकी फैमिली के बंदों को अरेस्ट करके लाते हैं. 2-3 दिन वहां बिठाया हुआ है, उनके घरों से चीजें उठा के ला रहे हैं, उनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं. मतलब ये ओवरडूइंग हमने नहीं कभी देखी इस तरह जो आजकल की सिचुएशन इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में.
یہ پولیس وقت کے ساتھ چینج ہوتی ہے. آگے پولیس لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, لیکن انہیں کو جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو اٹھا کے مار رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے رپورٹ دی ہے, بالکل ٹھیک دی ہے, اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو یہ بولنا بھی چاہیے, کیونکہ باقی آج تک ہمارے یہاں جب کوئی ایسا ایشو ہو پاکستان کے اندر, کوئی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو بولتے تھے, لیکن آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنلی بھی کوئی بول نہیں رہا ہے, خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. تو جو تنظیمیں ہیں نام نہاد جو پہلے بہت بولا کرتی تھی, لیکن آج کل ان کی زبانیں بند ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا دیکھنا چاہ رہی ہیں, کہ وہ کیا اینڈ دیکھنا چاہ رہی ہیں, کہ جتنا میڈیا ہے میڈیا پہ انہوں نے بالکل ہر چیز بند کی ہوئی ہے. دوسرا آپ نے ایک کویشچن کیا ہے کہ ملٹری کورٹس کے لحاظ سے دیکھیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر دیکھیں یا ہمارے لاء کے اندر دیکھیں, ملٹری کورٹس کر سکتی ہیں کیسز کہ اگینسٹ جو لوگ ملٹری کی تقسیمات ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کے اوپر کیسز ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے کہ جو تباہی کرتے ہیں, بندے مار دیتے ہیں. لیکن پولیٹیکل ورکرز کو اوپر آپ اگر ملٹری کورٹس کے اندر کیسز چلائیں گے تو یہ میرے خیال میں ایک زیادتی ہوگی عوام کے ساتھ, کیونکہ جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ کبھی ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ٹیررسٹ کے لیے تو آپ کریں کہ پرمیشن ہے ہمارے لاء کے اندر ہے کہ آپ ان کو ملٹری کورٹس میں لے کے جا سکتے ہیں, ملٹری کورٹس میں اندر ٹرائل چل سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایشو ہے, اس ایشو کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ احتجاج کر رہے تھے اپنے ایک پارٹی لیڈر کی اریسٹ کے اوپر. اس میں سے کئی چیزیں ہیں اس کے اوپر میرے خیال میں باتیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ایک ہونا چاہیے جو اس کی تحقیقات کرے کہ کون کون لوگ تھے انوالو, جو لوگ انوالو تھے ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن ایز پر دی لاز آف پاکستان, ناٹ انڈر دی لاز آف ملٹری کورٹس, کیونکہ ملٹری کورٹس کے اندر جو کیسز ہیں وہ ٹیررسٹ کے خلاف ہوتے ہیں, وہ پولیٹیکل ورکر کے خلاف نہیں ہونے چاہیے. اچھا سر, آپ چونکہ ایڈوائزر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کے, تو میرا ڈیفینیٹلی آج نیچرل کویسچن ہے, کیونکہ آج لاہور میں ان کو پھر سے اریسٹ کیا گیا ہے, تو آپ نے بہت کلوزلی ایز ایڈوائزر ان کے ساتھ کام کیا ہے, تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ ایک تو یہ بتائیے کہ کیسے ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور پھر ہم دوسرا کویسچن میں آپ سے آفٹر دیٹ آئی ول آسک یو. دیکھیے جی, آپ ان کا پہلا ٹینیور دیکھ لیں 2002 سے 7 تک کا, وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک یادگار قسم کا ان کا ٹینیور تھا. اس کے اندر جتنے کام انہوں نے کیے, 1112 تھی, جو ایجوکیشن کا سسٹم دیا, ایجوکیشن کے سسٹم کے ساتھ جو آپ کا جو نہری نظام ہے اس کے اوپر کام کیا, آپ کو وارڈن سسٹم لایا, اتنے اچھے کام کیے جس کی لوگ جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی اس کی مثال دیتے ہیں. اور جو کم ٹائم ملا, ابھی کوئی 5 ماہ کا 5.5 ماہ کا جو ٹائم ابھی ایز اے سی ایم رہے, میں ان کے ساتھ ایڈوائزر رہا, ان کا ہمیشہ سے جو کنسرن ہوتا تھا, جو کوئی بھی چیز ہوتی تھی کیبنٹ کے اندر تو فوراً پک کر کے فوراً اس کے اوپر کرتے تھے کہ اس کو ہر حال میں کام کرنا چاہیے. جو لوگ غریب لوگ ہیں ان کے جو کیسز آتے تھے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, ان کو ٹیکس جو ہے نا, جو غریب ہے اس پہ کم کیا جائے, جو امیر ہے اس کو بغیر ٹیکس لگایا جائے. اس ٹیکسیشن کے اوپر انہوں نے کافی چیزیں تھی. باقی جہاں بھی آتا تھا کہ کوئی جابس کریٹ کرنی ہے, جاب کریٹ کرنے کے اندر ہم اب یہ سوچ جلد از جلد یہ کریٹ کر کے ان کو جلدی جو لوگوں کو جابس دی جائے. مطلب آخری دنوں کے اندر 28 سے 30 ہزار نئی جاب کریٹ کی گئی. ایک پبلک ڈیفینڈر ایکٹ تھا, وہ اس کو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کام کیا جائے جس کے وکلا کو میکسیمم جو ہے نا سہولتیں مل سکیں. ہیلتھ سسٹم ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کا آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے ان کے دور کے اندر کارڈیالوجی سینٹر تھے وہ انہوں نے بھی تحاشا بنایا, اور آتے ہی آپ انہوں نے جو 8-10 ہاسپٹل سے ان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کام ان کا تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کیا جائے, اس سے ہمارے ملک کے معاملات چلتے ہیں. باقی جتنے بھی ڈیولپمنٹ کی اسکیمز ہیں وہ میرے خیال میں ان 5 مہینے کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ کی اسکیم انہوں نے اسٹارٹ کرائی ہیں وہ اس سے پہلے کو 3 سال 3.5 سال کا ٹینیور کے اندر نہیں ہو سکی ہے. تو ایز اے ایڈمنسٹریٹر پرویز صاحب میرے خیال میں بڑا اچھے طریقے سے کام کر رہے تھے, اور بڑا اچھا کام پہلے بھی کیا ہے, اور یہ آگے بھی اگر ان کو موقع ملے تو وہ انشاءاللہ کریں گے. لیکن آج انفارچونیٹلی ان کو جو ابھی اریسٹ کیا گیا ہے, میں کہتا ہوں کہ ہی از 77 ایئر اولڈ, اور اس عمر کے اندر جب آپ کو مطلب دن کے اندر 20 سے 25 میڈیسن آپ نے کھانی ہوتی ہیں, کئی چیزیں ہوتی ہیں, ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, اس حالات کے اندر آپ صرف اور صرف یہ کہ آپ ایک عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر آپ اریسٹ کر لیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا ایکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, پالیٹکس کے اندر لوگ جیلوں میں ظاہر ہی کرتے ہیں, یہ کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا کیس ہو جس کیس کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے نا ان کو اریسٹ کریں. یہ وہی تھا جب ان کو گھر سے اریسٹ کرنے آئے تھے اور ان کے پاس آلریڈی بیل موجود تھی, تو اس وقت ایک بوگس FIR دی گئی کہ انہوں نے ان لوگوں نے گھر سے پیٹرول پمپ پھینک کے, اب گھر میں کہاں پیٹرول پمپ رکھے ہوتے ہیں,
اس میں انہوں نے کہا کہ یہ خود بھاگ گئے تھے اور ان کو اویٹمنٹ کے اندر 109 کے اندر بیل چل رہی تھی اور بیل انہوں نے ڈسمس کرائی اور اس میں اب اریسٹ کر لیا ہے. یہ میرے خیال میں ایک زیادتی ہو رہی ہے, اس کی ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ تو اب ڈسٹنکشن رہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 77 ایئرز اولڈ ہیں, تو یہ تو تمیز اب رہی نہیں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ بھی بڑی اولڈ ہیں, اور جو شیریں مزاری صاحبہ تھیں وہ بھی اولڈ تھیں. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان سب کو دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں, ریسٹ چاہیے ہوتا ہے, تو یہ پولیٹیکل ورکرز کو, خیر یہ تو انہوں نے ڈسٹنکشن ہی ختم کر دی ہے کہ عورت کی ہم نے عزت کیا کرنی ہے اور ان کی ایج کا کیسے ہم نے جو ہے لحاظ کرنا ہے, وہ تو خیر ہمارے ملک میں اب ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا سر, میں ایک بات جو بہت امپورٹنٹ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ ایک بہت تاثر ہے, کیونکہ ہم نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں, تو یہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی لوگوں کا تاثر ہے کہ جو بھی کوئی پولیٹیکل پارٹیز کریٹ ہوتی ہیں یا ان کو لایا جاتا ہے پاکستان میں, وہ ہمارے جو انکل سیم ہیں ان کی شاباشی سے لایا جاتا ہے, اور وہ کلوزلی کام کرتے ہیں ہماری ملٹری کے ساتھ. تو اس بات پہ آپ کچھ بتائیں گے, کچھ روشنی ڈالیں گے کہ کیا ایسا ہی ہے کہ امریکہ کی شاباشی سے ہی ملٹری کو جو انسٹرکشن دی جاتی ہیں اور پھر ملٹری اس کو آگے لے کر جاتی ہے اور اپنے پسند کے بندے لاتی ہے اس ملک میں؟ دیکھیں جی, یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے اندر ہے. آپ نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ اگر ٹرمپ کا دیکھ لیں تو ٹرمپ کو لانے والے کون تھے؟ ٹرمپ کا لوگوں کا زور تھا, لیکن بعد میں ٹرمپ کو ہٹایا گیا تو کس نے کیا گیا؟ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی تھی, اور ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ ہر ملک کی کام کرتی ہے. رشیا میں چلے جائیں, رشین دیکھ لیں, ترکیش دیکھ لیں, تو یہ ہمیشہ سے کام کرتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان کے اندر. جب سے پاکستان بنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ آلموسٹ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں, اور بغیر آپ کے امریکنس کی اس کی شاباشی کی یہ چلتے کوئی نہیں ہے, کیونکہ جو بھی کورسز کمپلیٹ ہوتے ہیں وہ بھی وہیں پر ہوتے ہیں. اب جو پولیٹیکل پارٹیز سٹارٹ ہوتی ہیں, مطلب ہمارے پاکستان کے اندر یہ مسلم لیگ چلتی رہی, ساتھ میں بھٹو صاحب نے پیپل پارٹی کی, عمران خان صاحب نے تحریک انصاف, یہ نئے سے پارٹیز بنی. اب ایشو یہ ہے کہ پارٹیز ہمارے یہاں ملک کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آگے نہیں چل سکتی. تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے اور پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے, ہمارے ملک کے اندر بھی ہے, جو کہ چلتا رہنا ہے. ہمارے یہاں کے کہنے سے وہ ختم نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی مکمل طور پہ ہم کردار ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کو پولیٹیکل پارٹیز آگے آ کے اپنا ٹینیور پورا کر کے چلی جاتی ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے آگے پالیسیز دی ہوتی ہیں, جو پالیسیز 20 سے 25 سال چلانی ہوتی ہیں, 10-15 سال, تو وہ سسٹم کو چلانا ہوتا ہے. سسٹم کو چلانے کے لیے ان کا کردار ہمیشہ سے رہا ہے اور آگے بھی رہنا ہے. اچھا عامر صاحب, بہت ہی یہ امپورٹنٹ کوشچن آپ نے ایک جو بات کہی ہے, وہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ویل اٹ ول گو ڈیپ ڈاؤن ان دا امریکن ایڈمنسٹریشن, کیونکہ آپ نے کہا جی کہ ٹرمپ صاحب کو بھی جو ہے وہ لانے کے پیچھے جو تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہاں کی تھی اور ان کو ہٹایا. ویسے انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا تھا, ٹینیور پورا کرنے سے پہلے نہیں وہ گئے ہیں, تو یہ اب آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے. تو رشیا تو ہم وی کین انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ اے ڈیموکریسی, تو وہاں پہ یا چائنا میں تو ہم اس طرح کی شاید کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں, ناٹ ان ڈیموکریسیز ریئلی. اچھا, دوسری سب سے بڑی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں سر کہ اب ہمارے ملک میں ایک عام سا رواج ہے, پیپلز پارٹی اگر ہے تو اس کو اس کے جو نانا جی نے شروع کیا, پھر ان کی بیٹی, پھر ان کے داماد, پھر اب جو ہیں باقی آل اولاد جو ہے اب تیار ہے. اسی طرح نواز شریف کے جو گروپ ہے پی ایم ایل این, اس میں اسی طرح جو اب تو خیر پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن جو پی ایم ایل این کیو تھی اس میں بھی یہی ہے کہ جی پہلے میرا پرا, پھر تیرا پرا, پھر مطلب میرا بچہ, پھر تیرا بچہ. تو سر یہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ تو خود ہی ڈیموکریٹک نہیں ہے نیچر میں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر جو راہل گاندھی جی ہیں, ان کو ہٹا کے کانگریس سے ملک ارجن کھرجے کو اب پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے, اور بے شک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسٹرکشن سونیا جی سے آتی ہیں, لیکن پریزیڈنٹ تو وہ ہیں, تو معاملات تو وہ چلائیں گے, راہل گاندھی یا ان کی بہن پرینکا تو نہیں چلائیں گی. تو یہ ڈیموکریٹک نیچر جو ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں کیوں نہیں ہے؟ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بدقسمتی, جس نے آپ نے کہا کہ نانا جی کے بعد پھر آ گیا ہے بیٹے آئے, ان کی آگے بیٹی آئی, بیٹی کے بعد پھر آگے داماد آئے, اور پھر ایک ول آئی, ول کے ذریعے آگے نواسے آ گئے. یہ اس طرح میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان کے بچے ہیں. یہ ہم ایک نظام کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے بغیر ہم چلا نہیں سکتے ہیں. رہی بات آپ نے کی ہے کہ یہ پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے, تو میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ پارٹیز کے اندر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. اس سسٹم کے اندر ابھی عمران خان صاحب آئے تھے تو عمران خان صاحب نے نئے لوگوں کو آگے لایا تھا, لیکن اب اگر یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کا بیٹا ہی آئے گا, اس کا بیٹا کیوں آئے گا,
تو اس کو آپ روک اس لیے نہیں سکتے کہ جو فوجی کا بیٹا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا فوج میں جائے. آپ ایک بیوروکریٹ کا بیٹا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بیوروکریسی میں جائے. ایک کوئی اور ڈاکٹر ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, اس بزنس میں چل رہے ہوتے ہیں. سیم از اے سچویشن لائک پالیٹکس. پولیٹیکل بندہ جو ہے اس کو پتا ہے کہ میں ہلکا چلا رہا ہوں تو میں نے محنت کی ہے, لوگ سارا کچھ بنایا ہے, تو آگے اس کے بعد میرے آگے بیٹے کو آنا چاہیے, نہ کہ کوئی بندہ باہر سے ہٹ پھوٹ کے آ جائے. ہاں اس حد تک ہوتا ہے کیونکہ ہمارا سسٹم یہی ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, ہماری گاؤں کی سیاست ہے, باقی چیزیں ہیں, تو اس میں وہ صرف لوگوں کا, پارٹی کا ووٹ کم ہوتا ہے, زیادہ ووٹ ہمیشہ ان کا اپنا ہوتا ہے. جو وہاں کے الیکشن لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی حلقے کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. جو شہر ہیں, شہروں کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پارٹیز کا ووٹ ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہ سسٹم اس طرح ہی چلنا ہے. آپ اگر آپ نے نئی لیڈرشپ لانی ہوتی ہے تو نئی لیڈرشپ لانے کے لیے اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے, وہاں سے لوگ نکلتے ہیں, جس طرح اس دور میں شیخ رشید نکلے, اس طرح اپنے کئی اور لوگ نکلے. تو اس کے اوپر آپ نے بھٹو صاحب نے وہ بین کر دی. اس وقت سے جب سے بین چل رہی ہے اس کا مطلب نیا پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ نیچے سے نکلے گی نہیں. جب نکلتی نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو پھر کوئی جو میاں صاحب ہیں ان کے بیٹے ہوں گے, ان کی بیٹیاں ہوں گی, زرداری صاحب ہیں ان کے بیٹے ہوں گے, ان کی بیٹیاں ہوں گی. یہ سسٹم چلتا ہے. جی اچھا سر, آپ چونکہ ماشاءاللہ یو ہیو ورکڈ ایٹ اے ویری ہائی لیول اینڈ یو آر این ایڈوکیٹ آف پرومیننس, تو آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس وقت یہ جو جوڈیشل کرائسس ہمارے ملک میں چل رہا ہے, اس میں ریفارمز کیوں نہیں لائی گئیں پچھلے 70 ایئرز میں؟ کیونکہ آپ دیکھ ہی لیں کہ اس وقت بھی جوڈیشری کے اندر دو جو ہیں وہ سائڈز بنی ہوئی ہیں. ایک کو ہیڈ کر رہے ہیں جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور دوسری طرف جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان عطا بندیال صاحب ہیں. تو ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جوڈیشل کرائسس جو چل رہا ہے اس کے اندر ریفارمز کون لائے گا اور کیسے لائیں گے, اور کیوں لانے کی ہم کو پاکستان میں ضرورت ہے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے؟ اور نمبر دو, جو اب کیس بہت زیادہ بھڑک گیا ہے کہ یہ لوگوں کے جو فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں, جس کے لیے کل بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ فون ٹیپ کون کر رہا ہے. تو ذرا یہ ان دونوں چیزوں کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیے, کیونکہ آپ سے اچھا بندہ ہم کو نہیں ملے گا اس پہ بات کرنے کے لیے. دیکھیں جی, پہلی بات تو آپ نے کویشچن ہے آپ کا اس کے اوپر کہ میں دوسرے کویشچن میں پہلے آتا ہوں کہ کسی بھی بندے کی آپ اس کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا, ایک میرے خیال میں آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تو بہت زیادہ سزا ہے. انلیگل ہے سر, انلیگل ہے, پریویسی لاز کے اگینسٹ ہے. پرائیویسی رول کے ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں ہے. ہم جب مرضی چاہتے ہیں, یہ انہوں نے اس کے اوپر بڑا اچھا ایک کیس آیا ہے کہ آپ کی نے یہ کس طرح ریکارڈنگ کی, اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا تھی پاور تھی کہ آپ کسی کی ریکارڈنگ کریں اور اس کو پبلک کریں. اس کے اوپر چیزیں ہوں گی, تو اس کو بھی یہ کیس کھولے گا تو کئی چیزیں چل رہی ہیں جو سامنے آئیں گی. لیکن مین وائل آپ نے جو دوسرا کویشچن کیا کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر آپ کو کس طرح چینجز لا سکتے ہیں, تو یہ کہ جوڈیشل ریفارم لانے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر چیزیں لانی ہیں. لیکن ہمارے جو پولیٹیشین ہیں انہوں نے کبھی اس چیز کے اوپر غور ہی نہیں کیا ہے. وہ صرف اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے یہ باقی کام کرتے ہیں, وہ جوڈیشل سسٹم کے اوپر کبھی بھی ایسی کام نہیں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جوڈیشل سسٹم, ہمارے جو ججز ہیں, یہ کبھی بھی ان کو آپ کہہ رہے ہیں گروپنگ ہے, یہ گروپنگ آج کی بات نہیں ہے, یہ گروپنگ ہمیشہ رہی ہے. آپ اسے پیچھے چلے جائیں تو سجاد علی شاہ دیکھ لیں, اس وقت سید الزمان سیکی صاحب دیکھ لیں, یہ ہر دور کے اندر ججز, جب آپ پولیٹیشین اپنی مرضی کی ججز کو اپوائنٹ کرواتے ہیں تو اپنی مرضی کے فیصلے بھی کرواتے ہیں اور ان کے گروپنگ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں. اگر پولیٹیکل ریفارم لانی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر سب نے مل کے کرنا ہے کہ ہر بندے کو اپنے اپنی سائڈ پہ رہنا ہے, پولیٹیکل ورکرز کو علیحدہ رہنا ہے, جو جوڈیشل سسٹم ان کو علیحدہ رکھنا ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کر کے ان کو آزادی سے فیصلے کرنے دیجیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں کسی کو آزادانہ فیصلے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی کی ڈکٹیشن لے کے کام کر رہا ہے. جی اوکے جی, عامر صاحب مائی ایبسلیوٹلی لاسٹ کویسچن, مجھے پتا ہے آپ نے بہت ٹائم ہمیں دے دیا ہے, ایبسلیوٹلی لاسٹ کویسچن. آپ کو پتہ ہی ہے کہ عدالت نے کہا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز لائیں اور پھر اس کے بعد ہم کے پی کے الیکشنز کی طرف جائیں گے. وہ ڈیٹ گزر گئی, اس کی بات نہیں مانی گئی. اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں ڈیفنس منسٹر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہم کو عدالت کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے, عدالت ہماری پارلیمنٹ کی بات سنیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بنیں گے, تو اب پارلیمنٹ میں اگر لاز ہیں بھی اینڈ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن
عدالت جو ہے کوئی فیصلے لے رہی ہے اور گورنمنٹ مان نہیں رہی ہے تو اب کیسے چلے گا سسٹم، ذرا بتائیے. دیکھیے قانون سازی کرنے کا اختیار پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے پاس ہے، اس کے اوپر دوسری رائے کوئی نہیں ہے. لیکن کسی قانون کو انٹرپریٹ کرنے کا جو اختیار ہے وہ ہمیشہ جوڈیشری کی بات ہے، اور جوڈیشری اس کو پراپر انٹرپریٹ کر رہی ہے. اور اس کی انٹرپریٹیشن اس میں یہ جو بنا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کی وجہ 90 ڈیز الیکشن ہونا ہے، اس کے اندر کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایگزیکٹو نہیں مان رہی ہے، جب نہیں مانتی ہے تو اس کے مطلب ہے ملک آپ کے اندر کوئی قانون نام کی یا آئین نام کی کوئی چیز ہے نہیں. آپ چاہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے خواجہ آصف صاحب کی بات میں اس کی بات نہیں کروں گا کہ ان کو آپ 2002 سے 2003 کے 4 کی اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی لوگ ہیں کیا کچھ کہتے رہے ہیں. آج وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس طرح باتیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہر ادارے کو اپنی اپنی حدود میں کام کرنا چاہیے. جی تو اب اس وقت یہ جو چل رہا ہے کہ جی ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے، آپ کے خیال میں الیکشنز ہونے چاہیے جو پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے، اور پارلیمنٹ کیا اس کے اوپر ماننے کو تیار ہے کہ نہیں ہے؟ یا کیونکہ ایک ایسی بھی خبر بیچ میں سے ریومر آیا تھا کہ ہم نے تو جو گروپ بنایا تھا عمران خان صاحب نے، ہم نے تو ان کو پیغام دیا تھا کہ ہم کب کرنا چاہتے ہیں الیکشنز، لیکن خان صاحب نہیں مانے ہیں. تو کوئی سچائیاں ہیں کیونکہ یو آر سٹنگ ان دا ہارٹ آف پاکستان، تو بتائیے. دیکھیے ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کیا ہوئی ہے مجھے نہیں پتا. یہ سمپل سی بات ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وین ایور اسمبلی ڈیزالو ود ان 90 ڈیز الیکشن ہونا ہے، اور اگر ٹائم پوری کے اوپر ہوتی ہے تو ود ان 60 ڈیز ہے. اس کے اندر کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کہ وہ کچھ ان کا موڈ ہے الیکشن کروانے کا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر عمران خان صاحب کو اس طرح پابندی لگ رہی ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس صورتحال کے اندر اگر بندے کو پکڑ جکڑ رہی تو اس صورتحال کے اندر میرے خیال میں اکتوبر میں شاید الیکشن کرا دیں، تو الیکشن کرا کے جو رزلٹ آئے گا، جو گورنمنٹ بنے گی بن جائے. ٹھیک ہے سر، وہ اصل میں آپ کی بات ایسی چل رہی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو ایبسلیوٹلی لاسٹ کوسچن، بٹ آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ کوسچن. آپ آنے والے دنوں میں پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، جوڈیشل، پولیٹیکل، تمام اس سینیریو کے اندر کوئی ہوپ ہے؟ دیکھیے جی ہماری جو خواہش ہے، ہمارا ملک ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے، ہم اس ملک سے باہر جا نہیں سکتے. ہمارا تو سب کچھ چھوڑنا بچھوڑنا وہاں پر ہے. ہماری تو خواہش ہوگی کہ یہ سب لوگ مل کے بیٹھیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلے کریں، پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کریں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے. ہماری تو یہ خواہشات یہی ہیں، اور اللہ کرے اس طرح ہی. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ عامر صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور ہمیں بہت سارا ٹائم دینے کے لیے. آپ نے بہت سی امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی. وی آر ایکسٹریملی تھینکفل ٹو یو دیٹ یو کنیکٹڈ ود اس. وہ ہمارے انٹرنیٹ کے مسئلے جو ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں، اور بٹ وی ہوپ اینڈ وی وش کہ پاکستان میں سب کچھ ٹھیک چلے، اور ہم آپ کے ساتھ پھر سے بھی جڑنا چاہیں گے، اور جس وقت حالات بہتر ہوں تب ہم آپ کے ساتھ پھر بات کرنا چاہیں گے. بٹ تھینک یو فار ناؤ اینڈ خدا حافظ جی. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.